अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कतर में होने वाला एक और बातचीत का दौर अमेरिका ईरान वो ख़त्म हुआ और उसके बाद अब गुफ्तगू होगी उस वक्त जब शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का जनाजा उठेगा और उनकी तदफीन कर दी जाएगी। ये जनाजा एक तारीख़ी जनाजा होने वाला है क्योंकि इसमें पूरा ईरान शामिल है। ईरान ने दुनिया भर के वो लोग जो इसमें शामिल होना चाहते हैं उनके लिए वीज़े में नरमी कर दी है। बहुत से मुल्कों को ऑन अराइवल वीज़ा उसने कर दिया है और सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि इराक़ में, चाहे वो करबला हो, वो नजफ़ हो, वो खुरासान हो, वो सामरा हो, शाम में, हर जगह आपको जो है बड़े बड़े इज्तिमात नज़र आएंगे। इसके अलावा और ममालिक जहाँ पर लोग जो हैं वो अक़ीदत रखते हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनाई या उनके साथ जो है वो वाबस्तगी रखते हैं, और इस जंग के बाद तो उनसे अक़ीदत और वाबस्तगी बढ़ी है मुस्लिम दुनिया में, तो पूरी दुनिया में हमें एक ऐसा इवेंट नज़र आएगा जो शायद तारीख़ में ना देखा हो। बहरहाल उस वक्त तक ये मालूम हो रहा है कि कुछ ठहराव इसमें आया है, लेकिन ये गुफ्तगू जा कहाँ रही है? ये गुफ्तगू अगर आप देखें तो मामला अटका हुआ है अब लबनान और फ़लस्तीन के मसले पर। आबनाए हुर्मस पर ईरान का जो मौक़िफ़ है उसे अमरीका मुज़ाकरात की मेज़ पर भी डिफेंड नहीं कर पा रहा। ईरान यहाँ पर टोल लगाएगा या फ़ीस लेगा, ये ईरान का मसला होगा, और इसके साथ ओमान शामिल है। ओमान एक फ़ीस की बात कर रहा है और उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल ईरान का रहेगा। न्यूक्लियर डस्ट जो अमेरिका लेना चाहता था, ईरान ने वाज़े कर दिया है कि उसके जो तबाहशुदा प्लांट हैं वहाँ पर किसी को भी मुआयने की इजाज़त नहीं होगी। तो न्यूक्लियर का मामला जब 60 दिन गुजरेंगे उसके बाद कहीं जाके होगा, लेकिन उससे पहले ईरान बहुत सारी रकम जो उसके फ्रोजन एसिड्स हैं उनकी मद में हासिल कर चुका होगा, क्योंकि हर बैठक पर, हर मरहले पर ईरान ने ये शर्त रख दी है कि उसके पैसे उसे वापस किए जाएं, उसे तिजारत की आज़ादी दी जाए, उसका तेल एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। जो एक बैरल भी नहीं निकल रहा था, अब मिलियंस ऑफ बैरल तेल जो है ईरान का वो निकलना शुरू हो चुका है। तो ईरान है जो ये फैसले कर रहा है कि किस तरह से ये खित्ता आगे बढ़ेगा। अमेरिका की जो डिफीट मैदान में थी वो मुज़ाकरात की टेबल पे भी नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान ने जो कुछ हासिल किया है, अब पाकिस्तान मजीद क्या कुछ हासिल कर सकता है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो चैलेंजेस हैं, जो यहाँ पर दहशतगर्दी है, जो यहाँ पर माशी मुश्किलात हैं, जो एनर्जी क्राइसिस है, उससे निकलने के लिए पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे मौके मौजूद हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एयरवाइड सईद मोहम्मद खान साहब, दिफाई तजज़ियाकार हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सर्व भी किया है इस लबनान के इलाके में और मिडिल ईस्ट में एज सिफारतकार। और हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हैं, सीनियर साबिक़ सिफारतकार। अगले हिस्से में प्रोग्राम के डॉक्टर खाकान नजीब होंगे और उनसे हम माशी हवालों से बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए अच्छा वक्त आने वाला है। इरमार्शल साहब, आप फरमाइएगा कि इस सूरत हाल में जो मुज़ाकरात हैं, ये तो साफ नज़र आ रहा है कि ईरान है जो फैसले कर रहा है, ईरान है जो अपनी चला रहा है और अमेरिका उसे मानने पर मजबूर है, लेकिन ये लबनान का और फ़लस्तीन का मसला जो है ये अटका हुआ है। जब तक ये अटका रहेगा उस वक्त तक एक पायदार अमन, उसकी राह तो हमवार नहीं होती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ईरान और उसके साथ दीगर जो ममालिक हैं वो अपनी स्पेस बढ़ाएंगे और यहाँ का निज़ाम जो है उसमें अमेरिका की से कुछ कम होती नज़र आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने दोबारा आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मसूद साहब, मैं आपकी सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, लेकिन सिर्फ एक चीज़ से मैं ऐड करना चाहूँगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ मेरे ख्याल इन नेगोशिएशंस के अंदर जो पॉइंट नंबर 1 है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त ईरान के लिए, जिसमें वो ये चाहते हैं कि जो भी इस इलाके में उनके साथ जो इजराइल एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस के तहत आगे बढ़ रहा है वो सारी एक्टिविटीज़ को रोका जाए। और इसीलिए लबनान जो है मेरा ख्याल है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैसियत हासिल कर चुका है। जो अगर आप पिछले 3-4 साल में इजराइल का ट्रेंड देखें तो आप देखेंगे कि उसने 3 से 4 कंट्री से जो है क्या कहते हैं इलाका छीना है। उसने सीरिया से ज़मीन छीनी है, उसने गाज़ा में ज़मीन छीनी है, उसने पैलेस्टाइन से ज़मीन छीनी है, और अब हम ये देख रहे हैं कि वो लेबनान में भी तकरीबन 25% कंट्री के ऊपर कब्ज़ा कर चुका है, जिनको हम प्रॉक्सीज कहते हैं। क्योंकि मैं उस इलाके में एम्बेसडर भी रह चुका हूँ, मैं आपको मसूद साहब बताना चाहूँगा कि जो वहाँ के लोग हैं, जो इंडिजिनस
لوگ ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں پراکسیز نہیں سمجھتے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واحد فورسز ہیں جو اسرائیل کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں, اور اسی لیے نہ صرف ان کو کیا کہتے ہیں وہ مانیٹریلی سپورٹ کرتے ہیں بلکہ ان کو پولیٹیکلی بھی سپورٹ کرتے ہیں. سو جب تک اس علاقے کے اندر ایک پیسفل اور آپ کہیں کہ جسٹ سلوشن امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا, اس علاقے کے اندر پیس آنا بڑا مشکل ہے. ہم امید تو کر سکتے ہیں کہ جو ایم او یو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے اللہ کرے کہ 60 دنوں کے اندر, لیکن پیس اس علاقے میں صرف اس وقت آئے گا جب اس جگہ کوئی انصاف پسند سلوشن امپلیمنٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر جمیل صاحب پیس اس وقت تک آئے گا جب تک اسرائیل اپنے مضموم اپنے ایکسپینشن سے باز نہیں آ جاتا. امریکہ مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانہ تعمیر کرنے جا رہا ہے, تو امریکہ تو اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ تو اسلامی دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے اگر وہ یروشلم میں اپنا سفارت خانہ تعمیر کرنے لگتے ہیں, کیونکہ اس کی منظوری ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی دی ہوئی تھی, لیکن وہ رکے ہوئے تھے. تو یہ اصل جڑ تو مسائل کی یہی ہے. ایران کا معاملہ اپنی جگہ, لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ جی یقیناً بہت بڑا مسئلہ ہے یہ, اور اس پہ ریزولوشن پاس ہوئے میں ہیں او آئی سی کی, ایک نہیں کو 2-3 ریزولوشن پاس ہوئے میں ہیں, اور اس میں او آئی سی کے جو چارٹر ہے اس کا پیراگراف 8 میں بڑی کلیئرلی دیا ہوا ہے پیلسٹائن کے بارے میں اور بیت المقدس کے بارے میں. تو یہ تمام چیزیں بڑی واضح ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے سفارت خانے کی بات کی تو 2018 میں سفارت خانہ شفٹ ہو گیا تھا وہاں, اس کی تعمیر تو ابھی سفارت خانہ تو کام کر رہا ہے وہاں امریکہ کا, اور اپنے ساتھ 5 اور چھوٹے چھوٹے ممالک کو لے گیا وہ وہاں. اس کے باوجود کہ اقوام متحدہ اس پہ شور و غرا کرتا رہا اور باقی ممالک کرتے رہے. اصل تو چیز یہ ہے کہ او آئی سی کا بھی ذکر کیا کرنا, او آئی سی کے بارے میں وہ یہ سمجھ جا رہا تھا نا کہ وہ مستقل نہیں ہے, اور امریکہ کے اندر بھی اس میں آوازیں تھیں کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اب تو مستقل انہوں نے ایک عمارت تعمیر کرنے شروع کر دی ہے. جی ہاں دیکھیں, عمارت تو وہ چاہے 50 منزلہ کر دیں, لیکن فیصلہ یہ 2018 کا ہے, اور ساتھ میں اس کے اور ممالک بھی شامل تھے, 4-5 کے قریب لے جاتا اپنے ساتھ, اس کے علاوہ باقی. اس لیے کہ یہ اقوام متحدہ کی جو ریزولوشن ہے سیکورٹی کاؤنسل کی, اس کی خلاف ورزی ہے. ڈسپیوٹڈ لینڈ میں آپ شفٹ کر رہے ہیں وہاں تل ابیب سے, آج تک جو کبھی نہیں ہوا تھا. تو خیر یہ وہی اگین بون آف کنٹینشن کو بڑھاوا دینے والی بات ہے, اور یہ مجروح کرنے والی بات ہے پورے 1.6 بلین مسلمانوں کی. لیکن بہرحال وہ ہم نے دیکھ لیا, مسلمانوں کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اتنا فعال نہیں ہے, اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. میں نے تو ابھی آپ کو حوالہ دیا ہے چارٹر کا پیراگراف 8 کا, لیکن اگر میں 18 کا بھی حوالہ دوں اور چارٹر کے آرٹیکل 18 کا, تو اس میں بہت سارے میں حوالے دے سکتا ہوں. آگے چل کے آپ اس سے اگر یہ گفتگو اس لیول پر پہنچی تو میں ضرور بتا دوں گا. ابھی آ جاتے ہیں کہ باقی اسرائیل کی اس معاملے میں اسرائیل کا سے توقع کیا کرتے ہیں. اسرائیل کے 2 مقاصد ہیں آج کے وقت میں, ایک تو پولیٹیکل مقاصد جو نیتنیاہو کا ہے, دوسرا اس کے نظریاتی مقاصد ہے. پولیٹیکل اور نظریاتی مباصلت رکھتے ہیں کسی حد تک, لیکن نیتنیاہو کا اپنا بھی ایجنڈا ہے اس میں, اس پہ میں چند لمحے میں آ جاتا ہوں. تو لہٰذا اس ایجنڈے کو شامل کرنے کے لیے نیتنیاہو نے اپنا الیکشن کمپین شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے سر, یہ وار مانگرنگ اور وہاں پر سیاست وار کے نام پر اسرائیل میں ہو رہی ہے. دنیا کہہ رہی ہے, عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ انہیں جنوسائیڈ پسند ہے, انہیں تشدد پسند ہے, انہیں مار کاٹ پسند ہے, انہیں جنگیں پسند ہے. اس سے برخلاف کیا اس تنازع کے بعد ایران جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہو کر سامنے آ رہا ہے, اور اسرائیل کو دھچکا لگا ہے یہاں پر, اور بہت برا دھچکا لگا ہے؟ یہ بات درست ہے ڈاکٹر صاحب, یہ یقیناً درست ہے یہ بات, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ایران نے جو بات کی ہے بار بار کہتا رہا ہے کہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق ہے, اور میں چیدہ نقطے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ کیسے انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے. ایران نے وہی باتیں منوائی ہیں جو کہ سارے اب آرٹیکل جو 1 ہے ایم او یو کا, وہ یہی کہتا ہے نا کہ لیبنان میں اس کی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا لحاظ رکھا جائے وہاں, اور اس میں تمام وار آن آل فرنٹ ٹو بی ٹوٹلی اینڈیڈ.
تو وہ یہ تو بالکل اقوام متحدہ کا چارٹر بھی یہی کہتا ہے نا, اور اس میں کوئی نئی بات تو ایسی ہے نہیں. انہوں نے اسی چیز کے بارے میں اس کو شامل کروایا اس فریم ورک میں اپنے ایم او یو میں, پہلا نمبر نقطہ جو ہے. اور اس میں ابھی کیونکہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے میں بات کرتا ہوں, پھر آ جاتا ہوں ہرمز پر. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ شرارت کیا ہوئی ہے بیچ میں, جو بیچ میں ایک پیچیدہ سی بات دنیا کو کنفیوز کرنے کے لیے کی ہے کہ انہوں نے ٹرائی لیٹرل ایک معاہدہ بھی کر لیا ہے. اس ایم او یو کو سائن کرنے کے بعد تماشا بنایا ہے, ٹرائی لیٹرل معاہدہ سائن کیا ہے لیبنان کی اس گورنمنٹ کے ساتھ جو کہ کٹپتلی گورنمنٹ ہے, اور اس کو نمائندہ گورنمنٹ تو ہے نہیں وہ. تو اس میں انہوں نے اس کے ساتھ کیا معاہدہ کیا ہے کہ اسرائیل, اس کو میں لبے لبا بتا دیتا ہوں کہ اسرائیل اس وقت تک نہیں وہاں سے نکلے گا ساؤتھ لیبنان سے جب تک کہ پوری ساورن اتھارٹی قائم نہیں ہو جاتی. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ اسرائیل ڈیسائیڈ کرے گا کہ ساورن اتھارٹی, اور جب تک حزب اللہ پورا ڈسارم نہیں ہو جاتا. تو یہ دو چیزیں اس کے. اب یہ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ الیکشن تک تو یہ کھینچ جائے گا نیتن یاہو, اور یہ الیکشن کیمپین کے لیے ہی یہ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ کو سب سے لایا گیا ہے تاکہ اس کو کسی طریقے سے آرٹیکل مگر سر جب زمین پر اس کٹپتلی حکومت کی حمایت موجود نہیں ہے تو پھر کس طرح سے وہ وہاں پر قائم رہ سکیں گے, ان کا تسلط قائم وہاں پہ؟ ایک بریک کے بعد سر جاننا چاہوں گا, بتائیے گا پھر سر. ویلکم بیک. جمیل صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں, آپ اس کو ذرا کنکلوڈ کر دیں, پھر میں ایئر مارشل صاحب کی طرف آتا ہوں. کہ لبنان کی صورتحال میں گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہیں. یہ ٹرائی لیٹرل معاہدہ جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ تو بالکل ایک ہوا میں ایک چیز معلوم ہوتی ہے. تو ایران کا اس پر کیا موقف ہونا ہے؟ کیونکہ ایران کہتا ہے کہ اصل کہانی تو شروع ہوگی جب آیت اللہ علی خامنائی صاحب کی تدفین ہو چکی ہوگی. دنیا کا سب سے بڑا اور بڑا انمول قسم کا ایک جنازہ اٹھے گا جس میں کروڑوں لوگ, لاکھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کروڑوں لوگ اور دنیا کے بہت سارے ممالک جس میں انوالو ہوں گے. تو وہ یقیناً یہ ایران نہیں چاہتا کہ اس سے پہلے کوئی کسی قسم کی بدمزگی ہو, لیکن بدمزگی تو پیدا کی جا رہی ہے نا. ایک اسپینر تو ڈال دیا ایک اس میں یہ جو ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ کیا, ایک طرف تو ایم او یو کا آرٹیکل 1 پڑھ لیں جو پہلا پیراگراف ہے اس کا, اس میں اس کی نفی ہوتی ہے وہ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ سے. اور میں اس ایگریمنٹ کی چیدہ نکات سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ پائلٹ پروجیکٹ ہوگا اور سیکیورٹی زون ہوگا اور اسرائیل کی فوج اس وقت تک رہے گی جب تک کہ ساورن اتھارٹی قائم نہ ہو جائے لبنان آرمی کی طرف سے. تو دیر سو مچ آف ایمبیگویٹی کہ اس میں ایران کو تو یہ ایک ریڈ ریگ دکھانے کی بات ہے نا. ایران تو نے تو واضح طور پر منوا لیا ہے اور اسی ایم او یو میں منوایا ہے. اور قالباف صاحب نے پرسوں ہی کہا ہے کہ جب تک یہ ایم او یو جس میں آپ نے جو بات ایگری کی ہے, جو ایم او یو کے سائن کرتے ہی آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے, اس میں جب تک آپ عملداری نہیں کرتے ہیں تو آپ نیگوسیشن کس بات کی کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. کیونکہ دو حصے ہیں نا ایم او یو کے. ایک تو یہ ہے کہ جیسے سائن ہوگا 3 نکات پر عملداری فوراً شروع ہو جائے گی. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ جنگ بند ہوگی, یعنی سیز فائر ہوگا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ لبنان کی ساورنٹی کا خیال رکھا جائے گا. تیسری بات یہ آبنہ ہرمز دونوں طرف سے کھولا جائے گا. یہ تو, اور چوتھی بات یہ تھی کہ پابندی ہٹائی جائے گی تیل کے ایکسپورٹ سے. یہ چاروں چیزیں تو یکمشت میں کرنا تھا, یکدم کرنا تھا, تب جا کے ٹیکنیکل ٹیموں نے اپنی گفتگو کرنی تھی. یہی قالباف صاحب نے پرسوں بھی بات کی جس میں آپ نے ذکر کیا کہ آدھا انٹرویو چلا, آدھا روک دیا گیا کیونکہ اس کے ڈپلومیٹک ڈائمنشنز تھے, اس لیے آدھا روکا گیا. خیر بہانہ یہ بنایا ہے اسٹیٹ ٹی وی نے کہ بھائی وہ آدھا ہم نے 2 حصوں میں چلا رہے ہیں, لیکن در حقیقت جو بات یہی ہے اندر سے کہ انہوں نے نہیں چاہتے تھے. اور شاید اس کا پس منظر یہی ہے کہ یہ تدفین پہلے ہو جائے, اس سے پہلے کسی قسم کی بڑی بدمزگی نہ ہو, کیونکہ یہ بہت بڑا جنازہ وہاں پر ہونے جا رہا ہے. ارمائل صاحب, آپ یہ ساری صورتحال جو ابھی ڈاکٹر جمیل صاحب نے بیان کی, تو آپ کیونکہ اس علاقے میں آپ نے سرو کیا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں 60 دن کے بعد؟ کیا واقعی ایک اسموتھلی کوئی معاہدہ ہو جائے گا, کوئی ایسی صورتحال ہو جائے گی کہ امریکہ اور ایران کے ڈپلومیٹک ٹائز بھی شروع ہو سکتے ہیں آگے جانے کے بعد؟ تو کوئی ایسی چیز ہو جائے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ گڑبڑ رہے گی یہاں پر, یہ پیس یہاں پر نہیں ممکن مستقل؟ مسعود صاحب دیکھیے, پیس ہمیشہ اس جگہ آتا ہے
جہاں انصاف کا بول بالا ہو. ٹھیک ہے نا. انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں جان بوجھ کر ایسے ایشوز کھڑے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو اسرائیل کو تو فیور کرتے ہیں لیکن اس علاقے کے جو مکین ہیں جو ہزاروں سال سے اس سرزمین پہ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سو جب تک لیبنان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ کیا کہتے ہیں کہ اس علاقے میں کبھی بھی لاسٹنگ پیس آئے گا. اور لبنان کا مسئلہ صرف اسی وقت حل ہوگا جب پیلسٹائن کا 2 اسٹیٹ جو ریزولوشن ہے یونائٹڈ نیشنز کا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اور ایران کو اسی لیے مسعود صاحب اٹیک کیا گیا تھا 28 فروری کو کیونکہ باقی ساری کنٹریز جو تھیں وہ ابراہم اکارڈ کے تحت آلموسٹ نیوٹرلائز ہو گئی تھیں اس علاقے کی. لیکن ایران ایک واحد کنٹری تھی جو کیا کہتے ہیں ایران کے اس ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کے خلاف کھڑا ہوا تھا. اور اسی لیے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے کافی پریزیڈنٹس کے ساتھ فیل ہونے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہ کنونس کر سکے کہ وہ اس علاقے میں ان کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوں. سو دا شارٹ آنسر ٹو یور کویسچن از کہ کبھی نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک ہم MOU کی بات کر رہے ہیں میرے خیال میں امریکہ کے لیے اب اس جنگ سے نکلنا بہت ضروری بھی ہو گیا ہے اور وہ شو کر رہا ہے کہ وہ اس جنگ سے اب اسی مقام پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امن یہاں پر ایسی صورت میں ہوتا نظر نہیں آتا. امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے. ایک سیپریشن بھی ہمیں نظر آتی ہے امریکہ اور اسرائیل کی اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ ریاست کا جو تعلق ہے وہ جڑا ہوا ہے. ٹرمپ اور نیتن یاہو دور ہوتے ضرور نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے سفارت خانے بھی بنا رہے ہیں. سر جو نیا ایک ورلڈ آرڈر یہاں امپلیمنٹ ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے کیا امریکہ اسرائیل جو سوچ رکھتے ہیں وہ اس سوچ کو بچا پائیں گے, اس کو امپلیمنٹ کر پائیں گے؟ میرے خیال میں کہ نہیں. آپ دیکھیے کہ جب سے MOU سائن ہوا ہے 17 جون کو اب تقریباً 2 ہفتے گزر چکے ہیں اس کو. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے بڑی کوشش کر رہا ہے. پہلے ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو صاحب آئے اور ابھی یسٹرڈے سینٹ کام ہیڈ کوارٹر میں 12 کنٹریز کے ملٹری جو لیڈرز تھے ان کا کیا کہتے ہیں اجتماع ہوا تھا. امریکہ بہت کوشش کر رہا ہے کہ یہ علاقہ جو کہ اس کا اسٹرانگ ہولڈ ہوا کرتا تھا یہ کسی طریقے سے قائم رہے. لیکن جو گلف کنٹریز ہیں انہوں نے رائٹنگ آن دا وال پڑھ لی ہے اور جو انٹیلیجنٹ گلف کنٹریز ہیں لائک سعودی عربیہ, قطر, عمان وغیرہ انہوں نے اپنے آپ کو امریکہ سے اور اسرائیل سے دور کر لیا ہے. اور جو دوسری کنٹریز ہیں لائک UAE, بحرین اینڈ کویت وہ بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہتی ہیں لیکن سوائے UAE کے ابھی بحرین اور کویت نے اس طرح کے کوئی ایکشنز نہیں لیے جس سے یہ ظاہر ہو کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اینٹی ایران نہیں جا رہے. لیکن اوورآل جب بھی یہ MOU کی امپلیمنٹیشن سٹیج اور پیس ڈیل ہوگی آپ دیکھیں گے کہ اس علاقے میں ایک نیا ملٹری پیراڈائم جنم لے گا کیونکہ اس سب گلف کنٹریز کو اندازہ ہو گیا ہے 2 چیزوں کا کہ اگر ہم نے ٹریڈ کرنی ہے اور ہم نے اگر کیونکہ ان کی سوسائٹیز جو ہیں وہ ٹورزم اور ہوٹلنگ کے اوپر قائم کی گئی تھیں یہ جو تو اگر ہم نے ان سب چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں ایران کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہوں گے. اور دوسری چیز یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جو ہے نا اس کے ڈیزائنز کچھ اور ہیں اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے اسرائیل سے تو ہمیں ایک کمبائنڈ ملٹری فورس بنانا پڑے گی اور یہاں میں پاکستان کا بہت امپورٹنٹ رول دیکھتا ہوں. سر انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر بھی بات کریں گے کہ پاکستان کا رول کیا. بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے پروگرام میں. ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب اور ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. یہاں پر ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جہاں ابھی سلسلہ گفتگو پہنچا ہے پاکستان کا کردار اسی پر گفتگو کریں گے کہ پاکستان کا یہاں پر کیا کردار بنتا ہے. پاکستان کا معاشی چیلنجز ہیں, پاکستان کے سیکیورٹی چیلنجز ہیں, پاکستان کی جو نئی پوزیشننگ ہے دنیا میں اور اس ریجن میں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کس طرح سے اپنے ان مسائل سے باہر نکل سکتا ہے اور اس ایران کانفلکٹ کے بعد پاکستان کو کیا کیا حاصل ہونے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, ماہر معیشت ہیں, ان سے گفتگو ہوگی.
ایران امریکہ تنازع کے بعد پاکستان کے لیے جو راہیں کھلی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ایک تو پاکستان کا سفارتی کم بیک ہوا ہے جو بہت زبردست بات ہے. اس کے علاوہ پیٹرول اور گیس کی قیمتیں کیونکہ تنازع تھمتا نظر آ رہا ہے تو اس میں کمی واقع ہوگی, اس سے پاکستان کو ریلیف ملے گا. لیکن جو سب سے بڑا ریلیف مل سکتا ہے وہ پاکستان اور ایران گیس پائپ لائن کی شکل میں مل سکتا ہے. اگر یہ ریلیف پاکستان کو ملتا ہے اور ایران کو ملتا ہے اس مذاکرات کے نتیجے میں, تو یہ وہ پائپ لائن ہے جسے امن پائپ لائن کہا جاتا ہے. اس سے خطے کے ممالک جڑیں گے, اس سے پاکستانی پورٹس جو ہیں وہ زیادہ فعال ہوں گی کیونکہ گوادر سے ہی لائن گزرے گی اور وہاں صنعتی زون لگیں گے, جس سے گوادر پورٹ, کراچی پہلے انڈسٹریل ہب ہے, یہاں پر جو پورٹ ہے اس کو سہارا ملے گا. پاکستان میں انڈسٹری جو ہے وہ اس کا عروج ہو سکتا ہے. پاکستان میں جو انرجی کرائسس ہے اس کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. اور پھر بلوچستان میں اگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں معاشی تو وہاں پر جو امن کی کیفیت ہے وہ بڑھ سکتی ہے. انڈیا چاہتا ہے اس لائن سے جڑنا, افغانستان اس لائن سے جڑنا چاہتا ہے اور پھر دیگر ممالک جو اس طرف ہیں وہ بھی اس پائپ لائن سے جڑنا چاہتے ہیں. تو یہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہوگا. ایک طرف تو پاکستان کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری طرف پاکستان کو ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ NFC ایوارڈ کا جو فارمولا ہے اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. ان دونوں اہم معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب خاقان نجیب صاحب. سر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب یہ فی الحال تو دلی دور ہی ہے لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں, پرمننٹ پیس اگر ہو جاتا ہے یہاں پر اور ایران کو تجارت کرنے کی آزادی مل جاتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. So let me try and start with, آپ نے پائپ لائن کا ذکر کیا. دیکھیے پائپ لائن ابھی آربیٹریشن میں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دونوں جو ممالک ہیں ان کو اعلیٰ سطح پر ایک آپس میں مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہیے کہ یہ جو آربیٹریشن ہے اس سے نکل جائیں. That's I think the first order of business. The second order of business then is کہ اگر ہم کوئی ایسا فریم ورک بنا پاتے ہیں تو جو پرائس انوائرمنٹ ہے وہ دیکھنی پڑے گی پاکستان کو. 780 کلومیٹر کے قریب آئی تھنک پائپ لائن ہے کہ اس کی وائبلٹی کیا ہے, کیونکہ obviously یہ ایک امپورٹڈ گیس ہے, ہم اس کی یوٹیلیٹی کیسے کر سکتے ہیں اور پھر ان دی اینڈ تو ہم نے یہ دیکھنا نا کہ ہم لوکل گیس ریزروز پر جائیں کہ ابھی بھی امپورٹڈ پر آگے چلیں. یہ سارا ایک تنازل ہے جس کو اس کو سیٹل کرنا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اٹ از اے ڈویبل آپشن, بٹ اس کی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو سٹیجز ہیں ان کو پورا کرنا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی آئل اینڈ گیس کے علاوہ ایگری فوڈ اینڈ فوڈ پروڈکٹس, لائف اسٹاک, میٹ, رائس, فروٹ, ویجیٹیبلس, فارماسیوٹیکلس, کنسٹرکشن مٹیریلز, اس سب کی ہم اکراس دا بارڈر ایران کے ساتھ جسے کہتے ہیں ٹریڈ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. الیکٹریسٹی ٹریڈ بھی کی جا سکتی ہے اور وہاں سے جسے کہتے ہیں منرلز, پیٹروکیمیکلز, فرٹیلائزر, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ریلیجس ٹورزم از اندر ایریا دیٹ کین بی جسے کہتے ہیں ٹیکن فردر, اور پھر آل دا وے کار کنٹریز تک کا ایک روٹ بن سکتا ہے. یہ ایک اوور آل ہے جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو سکتا ہے. 2 سے 3 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے اس وقت, اس کو پہلے بھی بہت 5 ارب ڈالر پہ بڑھانے کی بات ہوئی ہے. پر جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کو اپنے فریم ورکس کو بہت ٹھیک کرنا پڑے گا اگر یہ سب کچھ کرنا پڑے. اصل میں ایک مثال دوں آپ کو, آپ حیران ہوں گے کہ جو پاکستان وہاں سے کروڈ منگوانا چاہتا تھا رشیا سے, آپ نے منگوا کے ٹیسٹ کیا, آپ کو پتا یہ چلا کہ ریفائنریز کو پچھلے 20 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ اپ گریڈ ہونی ہے. ایک پارکو ہے جس کو آپ لائٹ کنورژن کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آل دی ادرز جو ریفائنریز ہیں نا وہ تو ہائیڈرو اسکیمنگ کرتی ہیں, تو کروڈ بہت سے ممالک کا استعمال نہیں ہو سکتا. جسٹ آخری بات یہ کروں گا کہ یہ وہ پیٹرولیم کے آپ نے ایک بڑا اچھا یوز ورڈ کیا کہ کیا وہ ریفارمز ہیں جو ہمیں کرنے پڑیں گے اگر ہم نے یہ. اس پر آنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب اس پر آنے سے پہلے اس پر ضرور بات کرنی ہے, لیکن صرف یہ ایک گیس وہاں سے آ جائے گی یا پیٹرول یا کروڈ آئل وہاں سے آ جائے گا اتنی بات نہیں ہے. یہ پائپ لائن اگر یہاں پر آتی ہے ایک تو معاشی ایکٹیویٹیز تو بڑھیں گی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کی دوسرے ممالک اگر اس سے جڑتے ہیں, افغانستان اس سے جڑنا چاہتا ہے, انڈیا اس سے جڑنا چاہتا ہے, آذربائیجان اس سے جڑنا چاہتا ہے, تو یہ ایک اس خطے میں پیس کے لیے, پراسپیرٹی کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی. کیونکہ اگر یہ جڑتے ہیں تو پھر ہمارے سفارتی تعلقات ہمیں بہتر کرنے ہوں گے, ہمیں ایک دوسرے سے لڑائیاں ختم کرنی ہوں گی. سر
دیکھیے یہ تو بات آپ نے اتنی اچھی کی ہے کہ جن ممالک نے بھی ترقی کی ہے مل جل کے، آسیان کی مثال لے لیں، پورے ایسٹ ایشیا کی، EU کی مثال لے لیں، اٹ از انفارچونیٹ کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں یہ نہیں کر پائے. تو ہمارا جو دوسری طرف کا کوریڈور بنتا ہے، جو آپ نے صحیح کہا، کار کنٹریز تک اور ایران تک، اور پھر عریبین سی کا روٹ مڈل ایسٹ تک، اور اگر بہتر ہوتے ہیں تعلقات ساؤتھ ایشیا میں آل دا وے ٹو بنگلہ دیش ہمارے بہتر ہوئے ہیں، اگر بیچ میں انڈیا بھی آتا ہے اور چائنا بھی آتا ہے. لک ایٹ دی اماؤنٹ آف پاپولیشن وی کور ان ٹرمز آف، جہاں پہ پاکستان اپنے فروٹس، ویجیٹیبلس، فارماسیوٹیکلس، پاکستان کا سیمنٹ، یہ سب کچھ جا سکتا ہے، ٹیکسٹائل کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے. ریجنل ٹریڈ از چیپر، اٹس سیفر، اٹس کوئکر، اینڈ انٹیگریشن جو ہے ریجنل، وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی، اور اس پورے خطے کے لیے پیس بھی لا سکتی ہے. اس میں کوئی، پر یہ کہنا جس طرح میں نے ایک جملے میں کہہ دیا از سم تھنگ ویری ڈفرنٹ، پر یہ ریجن وہ چیز پچھلے 78 سال سے، تو جب سے ہم پاکستان بنا ہے، ہم یہ نہیں دیکھ پائے ہیں. ہر جگہ ریلیشنز اپ اینڈ ڈاؤن رہے ہیں. بٹ آئی تھنک کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اگر امریکہ اور ایران ایک ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سارا جو خطہ ہے یہ انٹیگریٹ کر کے آگے چلے. کیونکہ سر میں سوچ یہ اس لیے رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں اس ریجن کے اندر اور پاکستان کے اندر جو مسائل رہے ہیں، وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ سعودی عرب اور ایران پراکسیز رہی ہیں، جو پاکستان کو بھی ڈسٹرب کرتی رہی ہیں. تو اب وہ معاملہ ہمیں حل ہوتا نظر آ رہا ہے، اس لیے امید ہے اب پاکستان کو خود اپنے اندر جو ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. سر وہ کیسے کرنا ہے؟ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے NFC ایوارڈ فارمولے پر نظر ثانی کریں، سارا پیسہ جو ہے وہ تنخواہوں میں اور دوسرے اخراجات میں چلا جاتا ہے. جو ترقی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، جو اختیارات منتقل ہونے تھے وہ نہیں ہوئے. سر جو آپ نے آخری بات کیا نا، میں یہ کہتا چلوں کہ ایک تخمینہ تھا کہ اپرچونٹی لاس ان ٹرمز آف یہ جو افغان وار اور جو ہم نے سارا یہ وقت گزارا ہے، 100-150 ارب ڈالر کا پاکستان نے لیا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اکراس دا بارڈر ان کو سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی کاسٹ ہم نے پے کی ہے، اور پھر جو ہم نے ان کو پاکستان میں رکھا اور اب بھی جو سہ رہے ہیں. سو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اب آ جائیے آپ دوسری طرف، یہ ایک اتنی جسے کہتے ہیں نا انکمفرٹیبل پاکستان کی سچویشن ہے کہ 2014 میں ختم ہوا ایک NFC، آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں 2026 میں ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ پہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. آئی مین ذرا سوچئے کہ جو ہم نے 2014 میں ختم کیا، اس کو بھی خیر پورا نہیں کیا تھا، میں اس پہ بھی آ جاؤں گا. اس کے بعد ہم نے وہ جو فائنینسنگ اور رسپانسبلٹیز، وفاق کے پاس 17 ایسے سبجیکٹ رہ گئے جو نیچے جانے چاہیے تھے، جن کے پیسے نیچے دے دیے تھے. یہ پاورٹی ہے، یہ زکوٰۃ، عشر، کلائمیٹ، انڈسٹریز، ایگریکلچر، ایجوکیشن، ہیلتھ. آپ مجھے خود بتائیے کہ کیسے آپ یہ اخراجات بھی کرتے چلے جائیں اور نیچے بھی دیتے چلے جائیں. اس وجہ سے وفاق جو ہے اتنا انکمفرٹیبل ہو گیا کہ اس سال اگر آپ نے وایا میڈیا نہ نکالا ہوتا، جس میں پیٹرولیم لیوی کے پیسے ہم شیئر نہیں کرتے، ہم ان سے ایک سرپلس لیتے ہیں پروونسز سے، اور اب ایڈ ان گرانٹ لے رہے ہیں ہم ان سے، جو کہ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق تو 1 ٹریلین سے اوپر ہے، جو اتھارٹیز نے بتایا. میں رپورٹ کو دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ صرف 2 صوبوں نے اس پہ جو ہے حامی بھری ہے، جو پنجاب اور سندھ ہے، اور ان کا ٹوٹل شیئر 850 ارب کا ہے جو وہ واپس بھیجیں گے. اب یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑ رہا ہے مسعود بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے اس NFC کو آگے لے کر نہیں چلے، اور اس پہ جو یہ سارے ایکسپینڈیچر کے ریفارم تھے وہ بھی نہیں ہوئے. پروونس کی سطح پر رپورٹ بھی کہتی ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، GST آن سروسز پروونسز کے پاس ہے، ایگریکلچر انکم ٹیکس پروونسز کے پاس ہے، موٹر وہیکل ٹیکسیشن پروونسز کے پاس ہے، لینڈ ویلیو ٹیکسیشن پروونسز کے پاس ہے. یہ اتنے بڑے ٹیکسز تھے. 800 ارب روپے کا تخمینہ ہے ایگریکلچر انکم کا، 20 ارب سے بھی زیادہ کبھی پاکستان نے نہیں دیے. اسی طرح جو بہت سی سروسز میں ایک ذکر کر دوں جو اب شیئرنگ کی بیسس پہ، یعنی کہ اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر ہے، انٹر پروونشل واٹر انفراسٹرکچر ہے، کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹ پروٹیکشن ہے، نیشنل سوشل پروٹیکشن ہے، یہ سب تو شیئر ہونے چاہیے. 18ویں ترمیم تو ہو گئی، پاپولیشن ہے، اس کو ہم جی پاپولیشن ہے. سر یہ سب کچھ تو ہونا چاہیے، یہ ایک ٹیئر ہے، لیکن اس کے بعد کا بھی ایک مرحلہ ہے کہ جو اختیارات صوبے لیں وہ نیچے ڈسٹرکٹ تک اس کو ڈیوالو بھی تو کریں نا، وہ رکھ کے نہ بیٹھ جائیں. ایک مضبوط بلدیاتی نظام وہ بہت ضروری ہے. The most overlooked tier of government in Pakistan is
the Pakistan's devolution, effectively stopped at the provincial level. Unfortunate. Local governments financially بھی کمزور ہیں, institutionally بھی کمزور ہیں, unstable ہیں, heavily dependent ہیں provincial discretion پہ, اور جو ان کا total share of جسے کہیں گے نا public spending ہے has fallen sharply because جو آرٹیکل 140A ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا, اس کو ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا. اسکولس, سینیٹیشن, میونسپل سروسز ultimately require empowering of the local governments with predictable financing and greater autonomy. اس سے خوبصورت بات کوئی ہو نہیں سکتی. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, آپ تھے. اور یہی باتیں ورلڈ بینک نے کہی ہیں, اور ورلڈ بینک کیوں کہے ہمیں خود سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. بہرحال یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ایران امریکہ جنگ کے بعد پاکستان کے لیے کیا اپورچونٹیز ہیں, اس پر ہم نے بات کی, اور اس وقت کیا سچویشن ہے خطے کی. یہ خطہ تبدیل ہو رہا ہے, دنیا تبدیل ہو رہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کل پرسوں میں ہو جائے گا, اس میں کئی سال لگیں گے, وقت ضرور لگے گا, لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم کس طرف یہ خطہ, یہ دنیا جا رہی ہے, اور ہمیں کیا ڈائریکشن اختیار کرنی ہے. تو ہم امید یہ رکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ریفارمز ہونی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہوتی نظر آئیں, اور جو انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کا جو اسٹیچر ہے, جو پاکستان نے جو کچھ حاصل کیا ہے, وہ ٹرانسلیٹ ہوتا نظر آئے پاکستان کی ترقی میں. بہت شکریہ. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب, اور ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سے بھی ہم نے گفتگو کی تھی. ہمیں دیجیے پیر تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.